बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन किराम, इस वक्त अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान शदीद जंग चल रही है। आज इस जंग का 16वां दिन है। अमरीका, इसराइल ईरान पर बमबारी कर रहे हैं, तो ईरान इसराइल के अंदर इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर मुख्तलिफ तरह के मिज़ाइलों से, ड्रोन तैयारों से हमले कर रहा है और ख़ित्ते के अंदर वाक़े अमरीकी अड्डों पर और तंसीबात पर भी ईरान की अंधाधुंध बमबारी जारी है। ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब पर ईरान ने आग के गोले बरसा दिए हैं। जी हाँ नाज़रीन किराम, गुज़श्ता रात इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब पर मुख्तलिफ तरह के मिज़ाइल दागे गए हैं और मिज़ाइलों से सेंट्रल इसराइल के कई इलाके मुतासर हुए हैं। जो इतलात इसराइली मीडिया पर, सोशल मीडिया पर और इंटरनेशनल मीडिया पर सामने आई हैं, उनमें बताया गया है कि मिज़ाइलों के लगने से कई इमारतों में आग लगी है और कई शहरी इलाके थे जो मुतासर हुए हैं और इसके अलावा कई इसराइली शहरियों के ज़ख्मी होने की इत्तलात भी रिपोर्ट हुई हैं। तल अबीब के अलावा ईरान ने इलात शहर पर भी क्लस्टर म्यूनिशन वाले मिज़ाइल मारे हैं। इत्तलात के मुताबिक 10 से ज़ायद जो मकामात थे इलात के अंदर वो ईरानी मिज़ाइलों से हिट हुए हैं। और द टाइम्स ऑफ इसराइली मीडिया ने बताया कि तकरीबन 3 इसराइली शहरी इलात के अंदर ज़ख्मी हुए हैं। नज़र किराम, इसराइली मीडिया पर इंतहाई सख्त किस्म की पाबंदियाँ आयद हैं और सोशल मीडिया पर भी पाबंदियाँ आयद हैं। दुरुस्त जो मालूमात है वो अभी तक सामने नहीं आई हैं। अगर हम पिछले साल 12 रोज़ा जंग का जायज़ा लें तो पिछले साल भी ईरान के हमलों में 5 अड्डे मुतासर हुए थे इसराइल के, लेकिन जंग के दौरान वो जाहिर नहीं किया गया। बाद में 4-5 महीने के बाद जो बरतानवी मीडिया था दी टेलीग्राफ, उसने बताया था कि 5 इसराइली अड्डे ईरानी मिज़ाइलों से मुतासर हुए हैं और अब भी वही स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है। जो मेरे सामने ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स हैं कि हमने तल अबीब पर और दीगर इसराइली शहरों पर शदीद मिज़ाइल बरसाए हैं। तकरीबन 52वां मिज़ाइलों का जो राउंड है वो तल अबीब वगैरह की तरफ है ईरान ने दागने का ऐलान किया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसराइल जो ईरान पर बमबारी कर रहा है, ईरान जो इसराइल पर बमबारी कर रहा है, इससे जंग कितनी ज़्यादा शदीद और बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर एक और बड़ी खबर है। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी और दीगर जैसे हेरिटेज और दीगर इंटरनेशनल मीडिया है, उसने रिपोर्ट किया है कि अमेरिका ने जो इसराइल को एयर डिफेंस सिस्टम दिया था और जो इसराइल के अपने एयर डिफेंस सिस्टम थे वो अब ख़त्म हो रहे हैं। यानी इंटरसेप्टर मिज़ाइलों का ज़ख़ीरा इंतहाई कम हो चुका है इसराइल के पास। इसराइल के पास 3-4 तरह के मुख्तलिफ तरह के एयर डिफेंस सिस्टम हैं, जैसे आयरन डोम है, जैसे डेविड स्लिंग है, जैसे RO3 है, जैसे RO4 है, जैसे आयरन बीम लेज़र इंटरसेप्टर है और इसके अलावा इसराइल अमेरिका से पैट्रियट और थॉट एयर डिफेंस सिस्टम भी ले चुका है। चूँकि जंग तीसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है, जंग को आधा महीना गुजर चुका है और ईरान के मिज़ाइल रोज़ाना की बुनियाद पर आ रहे हैं। रोज़ाना औसतन 10 से 30 के दरमियान, बसा औक़ात इससे भी ज़्यादा जो मिज़ाइल हैं या ड्रोन्स हैं वो ईरान की तरफ से इसराइल पर मारे जाते हैं। और इस सारी लड़ाई में अब सूरत हाल इसलिए भी ख़तरनाक हो रही है कि लबनान से जो हिज़्बुल्लाह ग्रुप है वो भी ईरान के साथ मिलकर इसराइल पर हमले करता है। यानी जिस वक्त ईरान मिज़ाइल मारता है उससे कुछ लम्हे पहले हिज़्बुल्लाह इसराइल पर मिज़ाइल मार देता है, जिससे इसराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है या उनका एयर डिफेंस सिस्टम है वो मुतासर हो जाता है, वो मसरूफ़ हो जाता है और यूँ ईरानी मिज़ाइलों को इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो रोकने में नाकाम रहता है। तो यूँ सूरत हाल बहुत ज़्यादा बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर एक और बड़ी खबर है। इसराइल ने ऐलान किया है कि हमने 100 से ज़ायद मकामात जो ईरान के अंदर हैं वो टारगेट किए हैं। ईरान के मुख्तलिफ फ़ौजी अड्डों पर, फ़ौजी छावनियों पर और अहम तनसीबात पर इसराइल बमबारी का ऐलान कर रहा है। और आज की एक और ख़बर यह है कि अमेरिका ने B-52 जो बमबार जहाज़ हैं वो ईरान पर बमबारी के लिए रवाना कर दिए हैं। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त की इत्तलात है, मुमकिन है अगले चंद घंटों में जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो B-52 जहाज़ों से ईरान पर बमबारी भी हो जाए। अमेरिकी फ़ौजी इदारा है सेंटकॉम, उसने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर रोज़ाना की बुनियाद पर ईरान में किए जाने वाले हमलों की वीडियोज़ जारी करना शुरू कर रखी हैं और अब तक 6000 से 6500 अहदाफ और टारगेट को अमेरिका ईरान के अंदर हिट करने का ऐलान कर रहा है। नाज़रीन किराम, अमेरिका ने ये अंदाज़ा लगाया था कि जंग 1 हफ्ते में या कम से कम 4 दिनों में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ सूरत हाल बिगड़ गई है और अमेरिकी सेनेटर है क्रिस मॉर्फी, उसने बाकायदा अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर लिखा कि ट्रंप तुम ये जंग हार रहे हो
یہ جنگ تم ہار رہے ہو. یہ امریکی سینیٹر کرس مورفی جو کہ ڈیموکریٹ پارٹی سے ہے, ٹرمپ کی مخالف پارٹی سے, اس نے کہا کہ تم یہ جنگ ہار رہے ہو. اور فائنینشیل ٹائمز, یہ برطانوی میڈیا ہے, اس نے کہا کہ ٹرمپ کے قریبی ایڈوائزر ٹرمپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ تم اعلان کر دو کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں اور جنگ کی وکٹری کا اعلان کر کے جنگ سے نکل جاؤ, ورنہ صورتحال اور زیادہ بگڑ جائے گی. اور آج کی خبر یہ ہے کہ ٹرمپ نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ ایران ہمیں رابطہ کر کے کہہ رہا ہے کہ آؤ مذاکرات کرتے ہیں, جنگ کو ختم کرتے ہیں. حالانکہ ایران کے جنرل ہیں محسن رضائی, انہوں نے کل یہ بیان دیا تھا کہ اب جنگ ہم بند نہیں کریں گے, اب ہماری شرائط مانی جائیں گی تو ہی جنگ بند ہوگی, ورنہ اب ہم جنگ بند نہیں کریں گے, اب ہم حساب کتاب پورا کریں گے. دوسری طرف جو ایران کی فوج کے ترجمان ہیں کرنل ابراہیم ذوالفقاری, انہوں نے تازہ بیان میں کہا ہے کہ ہم نے اسرائیل کے اندر اور خطے کے اندر امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے, اور UAE متحدہ عرب امارات میں امریکی تنصیبات کو مزید نشانہ بنائیں گے. اس لیے UAE سے جو عام شہری ہیں وہ امریکی تنصیبات سے دور رہیں. یہ کرنل ابراہیم ذوالفقاری جو IRGC کے ترجمان ہیں وہ یہ بیان دے چکے ہیں. اور پھر ایک اور بیان سامنے آیا ہے ایران کی طرف سے کہ امریکہ اور اسرائیل ہمارے نام پر فالس فلیگ آپریشن بھی کر رہا ہے. یعنی کویت میں اور قطر, سعودی عرب اور ترکی وغیرہ میں بعض ایسی جگہوں پر ایران کے ڈرونز جا کر لگے جو ہم نے نہیں داغے تھے, اور بعض جگہوں پر جیسے ترکی میں ایسے میزائل جا کر لگے یا وہاں داغے گئے جو ہماری طرف سے نہیں تھے. یہ ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پڑوسی ملکوں کو خبردار رہنا چاہیے کہ ہم ہر مقام کو یا ہر جگہ پر نشانہ نہیں بناتے ہیں, صرف ان کو جو کہ امریکی تنصیبات ہیں, امریکی اڈے ہیں, ہم صرف انہیں نشانہ بنا رہے ہیں. یہ ایران کا بیان سامنے آتا ہے. یہاں پر آج کی سب سے بڑی خبر ہے, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اتحادی ممالک سے مدد کی اپیل کر دی ہے. ٹرمپ نے فرانس کو کہا ہے, برطانیہ کو کہا ہے, جرمنی کو کہا ہے, اٹلی کو کہا ہے اور یورپ کے دیگر ملکوں کو کہا ہے کہ خدا را اب تمہیں بھی اس جنگ میں شامل ہونا ہوگا, اور آؤ آبنائے ہرمز کو جہاں سے یورپ کا تیل جاتا ہے اسے کھلوانے کے لیے امریکہ کی مدد کرو. امریکی صدر ٹرمپ نے مطالبہ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کو کھلوانا ضروری ہے اور یہ اکیلا امریکہ نہیں کر سکتا ہے, اس کے لیے یورپ کو اور دیگر انٹرنیشنل پاورز کو, اتحادیوں کو امریکہ کی مدد کرنا ہوگی. یاد رہے آبنائے ہرمز کو ایران نے بند کر رکھا ہے. اب تک تقریباً 5 سے 6 جو تیل کے آئل ٹینکر شپس تھے, جہاز تھے, وہ تباہ ہوئے ہیں یا نشانہ بنے ہیں, اور امریکہ کے جہازوں کو اس وقت آبنائے ہرمز سے گزرنے نہیں دیا جا رہا ہے, اور کئی تجارتی سامان کے جہاز بھی سمندر کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم آبنائے ہرمز کو بزور قوت اور طاقت فتح کریں گے یا اسے کھلوا کر رہیں گے. امریکی صدر ٹرمپ نے اپنی زمینی فوجیں جو ایران کا سمندر کے اندر جزیرہ خارق ہے وہاں بھیجنے کا اعلان کر رکھا ہے. یہ جزیرہ خارق ایران کے ساحلی حدود سے 15 کلومیٹر دور ہے سمندر کے اندر, جہاں سے ایران اپنا 90% تیل دنیا کو بیچتا ہے. امریکہ اس جزیرے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور اپنی فوجیں اس جزیرے پر اتارنا چاہتا ہے. تو ایران نے کہا ہے کہ اگر کسی بھی ملک کا جہاز آئے گا, کسی بھی ملک کی فوج آئے گی, تو ہم اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے جو امریکی فوجیوں کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. چنانچہ اس وقت جو تازہ ترین میرے سامنے ایک اور خبر ہے وہ یہ ہے کہ فرانس نے 10 باہری جہاز امریکہ کے کہنے پر ایران کے خلاف آبنائے ہرمز میں روانہ کر دیے ہیں, اور امریکہ کا اور فرانس کا ایک باہری بیڑا بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی امریکہ کی مدد کے لیے روانہ کیا گیا ہے. اب ایران نے عراق کے اندر امریکی اڈوں کے علاوہ جو فرانس کے اڈے تھے ان کو ٹارگٹ کیا, جس میں فرانسیسی فوجی مرے بھی ہیں اور زخمی بھی ہوئے ہیں, اور مزید فرانس کے خلاف ایران نے حملوں کا اعلان کر دیا ہے. اور UK غور و فکر کر رہا ہے کہ ہم اپنے باہری جہاز بھیجیں کہ نہ بھیجیں. البتہ کئی یورپی ممالک ہیں وہ انکار کر رہے ہیں کہ ہم اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے, جیسے سوئٹزرلینڈ ہے. سوئٹزرلینڈ نے آج اعلان کیا ہے کہ ہم اپنی ایئر سپیس امریکہ کو نہیں دے سکتے ہیں کہ وہ ایران کے خلاف جنگ میں استعمال کرے, کیونکہ ہم اس جنگ میں نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں, ہمارا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور اسپین ایک اور بڑا ملک ہے یورپ کا, اس نے بھی کہا ہے کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے, یہ اسرائیل نے, نیتن یاہو نے جنگ بھڑکائی ہے جو کہ خود جنگی مجرم ہے, اس لیے اب ہم اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے. اور اسپین نے تو اپنی پورٹس پر امریکی جہاز جو ایران کے خلاف جا رہے تھے اسلحہ لے کر ان کو لنگر انداز ہونے سے روک دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یورپ اس جنگ میں بہت زیادہ امریکہ کے مخالف ہے اور اس جنگ کو نہیں مان رہا ہے. دوسری طرف ڈیلی میل برطانوی میڈیا ہے, اس نے کہا کہ اگر امریکی فوجیں زمینی طور پر ایران میں داخل ہو جاتی ہیں
تو افغانستان سے بھی برا حشر ہوگا امریکی فوج کا، اس لیے امریکی فوج کو ایران کے اندر زمینی طور پر نہیں اتارنا چاہیے، یہ ڈیلی میل نے کہا ہے۔ اس کے علاوہ کئی امریکی تجزیہ کار ہیں اور فوج سے وابستہ اہم شخصیات ہیں جو بار بار مطالبہ کر رہی ہیں کہ ٹرمپ غلطی کر رہا ہے، امریکی ٹروپس کو ایران کے اندر اتارنے کا منصوبہ یا فیصلہ بنا کر، اور اسی طرح سے امریکی جو فوجی ہیں وہ ایران کے اندر پھنس جائیں گے، مارے جائیں گے۔ اور ایران یہ کہہ رہا ہے، جیسے کہ ایران کے پارلیمنٹ کے سپیکر ہیں جن کا نام ہے محمد باقر کالیباف، انہوں نے کہا کہ امریکی جنرلز خود تو چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور عام کم عمر نوجوان امریکی فوجیوں کو لڑنے کے لیے بھیج رہے ہیں، اگر وہ یہاں ایران آئیں گے تو وہ قیمہ بن جائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ امریکہ اپنی پالیسیوں پر غور کرے۔ یہ ایران کے سپیکر محمد باقر کالیباف نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھا۔ ایک نوجوان امریکی کمنٹیٹر ہیں نک فوئنس کے نام سے، انہوں نے کہا کہ ایران میرا دشمن ملک نہیں ہے۔ 27 سال ان کی عمر ہے، بہت مشہور ہیں، نوجوان امریکی نسل ان کو دیکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران میرا دشمن ملک نہیں ہے، میں ایران سے لڑنا نہیں چاہتا ہوں، میرے اصل دشمن وہ لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ کو ہائی جیک کر لیا ہے اور وہ امریکی نوجوانوں کو ایران میں مارنے کے لیے اور خود جنگ کی وجہ سے مرنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ یہ جنگ ہماری نہیں ہے، یہ امریکہ کے نوجوان کہہ رہے ہیں۔ اسرائیل نے یہ جنگ بھڑکائی، امریکی عوام بھی اس جنگ کی وجہ سے پریشان ہے اور عرب ملکوں کے اندر سب سے زیادہ امریکہ کے خلاف غصہ پایا جا رہا ہے۔ آج کی بڑی خبر ہے کہ ایران نے متحدہ عرب امارات کو خبردار کر دیا ہے کہ چونکہ امریکہ نے ہمارے تیل ترسیل والے جزیرے خرج پر حملہ کیا ہے اور ہماری تیل کی تنصیبات اور تیل کنوؤں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے، لہٰذا یو اے ای کے اندر، امارات کے اندر جہاں کہیں امریکی رہتے ہوں گے، ان کی تنصیبات ہوں گی، ان کو اب ہم ٹارگٹ کریں گے، نشانہ بنائیں گے۔ الجزیرہ نے یہ رپورٹ کی ہے۔ اس کے علاوہ قطر میں، بحرین میں، کویت میں، سعودی عرب میں روزانہ کی بنیاد پر ایران کے ڈرونز حملے ہو رہے ہیں اور میزائل بھی داغے جا رہے ہیں۔ مثلا سعودی عرب کی آفیشیل وزارت دفاع کے آفیشیل اکاؤنٹ سے مسلسل اپڈیٹس آ رہی ہیں کہ کبھی 5، کبھی 10، کبھی 12 اور کبھی 20 ایرانی ڈرونز کو سعودی عرب کی حدود میں جو داخل ہوتے ہیں انہیں گرا دیا جاتا ہے۔ اور آج کی جو سب سے بڑی خبر سامنے آئی کہ سعودی عرب کے اندر امریکہ کے 5 ایئر ریفیولنگ ٹینکر جہاز کھڑے ہوئے تھے جو ایرانی حملے سے متاثر ہوئے ہیں، یعنی وہ ڈیمیج ہوئے ہیں، ان کو نقصان پہنچا ہے۔ غرض اس جنگ کی وجہ سے امریکی جتنے اہداف یا مقامات تھے، تنصیبات تھیں، وہ ٹارگٹ ہوئی ہیں، اور اس جنگ کی وجہ سے عرب ملکوں کے اندر سب سے زیادہ جو عام عرب شہریوں کا نقصان ہے وہ ہوا ہے۔ اس حوالے سے قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جو کئی سال تک قطر کے اہم عہدوں پر رہے، حمد بن جاسم ان کا نام ہے، انہوں نے اپنے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر لکھا کہ وقت آ گیا ہے کہ مسلم نیٹو اتحاد بنایا جائے، جو خلیجی ممالک ہیں، 5 عرب خلیجی ملک، یہ مشترکہ فوج بنائیں، مشترکہ ان کے جہاز ہوں، ان کی بحریہ ہو اور ان کے ایئر ڈیفنس سسٹمز ہوں اور ان کی ایرو اسپیس فورس ہو، خلائی فوج ہو، اور اس میں ترکی کو اور پاکستان کو بھی شامل کر لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے پابندیوں کے باوجود اپنے میزائل بنانے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھا اور یہ میزائل ایران کی تو طاقت اور قوت بن گئے، اگرچہ یہ میزائل ہمارے خلاف یعنی عربوں کے خلاف استعمال ہوئے ہیں۔ اور اس معاملے پر جو حمد بن جاسم ہے، انہوں نے کہا کہ سعودی عرب لیڈ کر سکتا ہے، سعودی عرب آگے آ سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ ہمیں ایران سے نہیں لڑنا چاہیے، چاہے ایران کے ہم پر حملے ہی کیوں نہیں ہوئے، کیونکہ ہم پرائی آگ کے اندر اپنے آپ کو جلا دیں گے اگر ہم نے ایران کے خلاف جنگ میں شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جنگ اسرائیل نے بھڑکائی ہے، اسرائیل اصل اس جنگ کو بھڑکانے والا ملک ہے اور اسرائیل ہی اس جنگ سے فائدہ اٹھانے والا ملک ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ عرب اسرائیل سے لڑیں، عرب ایران سے لڑیں، عربوں کی ایران سے جنگ ہو اور اس سے فائدہ اسرائیل کو پہنچے۔ اس کے علاوہ امریکی میڈیا ہے وال اسٹریٹ جرنل، اس نے آج اپنی ایک تازہ رپورٹ میں لکھا ہے کہ کئی عرب ملکوں نے امریکہ پر شدید غصے کا اظہار کیا ہے۔ عرب ملکوں نے کہا کہ یہ جنگ امریکہ نے ان کی مرضی اور ان کی خواہش کے بغیر اسرائیل کے کہنے پر شروع کی، اور جب امریکہ کے لیے لازم تھا عرب ملکوں کی حفاظت کرنا تو امریکہ اسرائیل کی حفاظت کرنے کے لیے پہنچ گیا اور عرب ملکوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ اس پر مستقبل میں عرب ملک اب امریکہ سے اپنے تعلقات کو ریویو کریں گے اور مستقبل کے اپنے تعلقات اب اسی تناظر میں طے کریں گے، یہ امریکی میڈیا وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا ہے۔ یعنی ٹرمپ اس جنگ میں محض ایران کے خلاف مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں ہی ناکام نہیں رہا، بلکہ وہ اپنے عرب اتحادیوں کو بھی کھو چکا ہے، یہ امریکی اخبار کا خلاصہ ہے۔ دوسری طرف آج ایران نے اعلان کیا ہے کہ ہمیں جنگ بندی کے لیے اپروچ کیا جا رہا ہے۔ ایران کے
سابق IRGC سربراہ ہیں اور موجودہ اہم ترین عہدیدار ہیں جنرل محسن رضائی. انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ایران جنگ بند کر دو. ہم یہ جنگ بند نہیں کریں گے جب تک کہ ہماری شرائط نہ مان لی جائیں. ہماری سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل جو جنگ کا نقصان ہوا اس کو پورا کریں. دوسری شرط یہ ہے کہ امریکہ اپنے جہازوں کو، فوجیوں کو خلیج فارس سے نکال کر لے جائے. تیسری بڑی شرط یہ ہے کہ گارنٹی اور ضمانت دی جائے کہ آئندہ کبھی ہم پر حملہ نہیں کیا جائے گا. اور چوتھی بڑی شرط یہ ہے کہ ایران اپنے جوہری پروگرام اور میزائل پروگرام سے دستبردار نہیں ہوگا. پانچویں بڑی شرط یہ ہے کہ ہم پر لگی تمام معاشی پابندیاں امریکہ ختم کرے، ہمیں دنیا کے ساتھ تجارت اور تیل بیچنے کی اجازت دی جائے. یہ 5 شرائط ہیں. اگر امریکہ کو یہ قبول نہیں ہے تو پھر ہم تو جنگ کو جاری رکھنے پر تیار ہیں اور ہم تو یہ جنگ لمبے عرصے تک لڑ سکتے ہیں. امریکہ تھک سکتا ہے، ہم نہیں تھکیں گے. یہ ایرانی جنرل محسن رضائی کی تازہ سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے. اس کے علاوہ آج امریکہ کو ایک اور جھٹکا دیا ہے ایران نے. خبر یہ ہے کہ آبنائے ہرمز جہاں سے تیل کے جہاز گزرتے ہیں، آبنائے ہرمز کی وجہ سے، اس کی بندش کی وجہ سے دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. امریکہ نے آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے اسپیشل کمانڈو فوج 5,500 ہزار بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، جو آبنائے ہرمز، اسٹریٹ آف ہرمز کو ایران کی بندش کی وجہ سے آزاد کروائیں گے. لیکن آج جو سب سے بڑی خبر آئی جس نے امریکہ کو چاروں شانے چت کر دیا یا پریشان کر دیا، وہ یہ ہے کہ ایران نے کہا ہے اگر دنیا کا کوئی ملک اپنے تیل کے جہاز کو ہماری سمندری حدود آبنائے ہرمز سے گزارنا چاہتا ہے تو اسے ہمیں معاوضہ ادا کرنا ہوگا، اور وہ معاوضہ ڈالر میں نہیں بلکہ چینی کرنسی یوان میں ادا کرنا ہوگا. جی ہاں، یہ بہت بڑی خبر ہے. CNN امریکی میڈیا نے اسے رپورٹ کیا ہے کہ ایران نے کئی ممالک کے پھنسے ہوئے آئل ٹینکر کو گزارنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں ترکی ہے اور بہت سے ملک ہیں جن کے تیل کے جہاز پھنسے ہوئے ہیں. ایران نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ اپنے تیل کے جہازوں کو یہاں سے گزار سکتے ہیں، لیکن بدلے میں جو ہمیں معاوضہ دیا جائے گا اپنے پرامن جہازوں کو گزارنے کے لیے، وہ ہمیں ڈالر میں نہیں چینی کرنسی یوان میں دیا جائے گا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ایران نے چینی کرنسی کو یہاں معاوضے کے طور پر کیوں رکھا ہے؟ ناظرین کرام، یہ جنگ امریکہ نے شروع ہی چین کی وجہ سے کی ہے. امریکہ چین کی بڑھتی ہوئی معاشی قوت کے سامنے بے بس تھا، اور چین نے دنیا میں امریکہ کی جو پیٹرو ڈالر ڈیل تھی اسے اڑا کر رکھ دیا تھا. وینزویلا دنیا کا سب سے زیادہ تیل رکھنے والا ملک ہے، اس نے اپنا تیل چینی کرنسی یوان میں بیچنا شروع کر دیا تھا. اور سعودی عرب نے اعلان کیا تھا کہ ہم ڈالر کی بجائے مقامی کرنسی میں، یا چین چونکہ سب سے بڑا خریدار ہے سعودی عرب کا تیل کا، تو کہا تھا کہ ٹھیک ہے چین کے ساتھ مقامی کرنسی میں لین دین ہو سکتی ہے. یعنی سعودی عرب جو چین سے چیزیں خریدے گا وہ ریال میں خریدے گا، اور چین جب سعودی عرب سے چیزیں خریدے گا تو وہ اپنی کرنسی یوان دے سکتا ہے. تو یوان میں جو یعنی چینی کرنسی میں جو تیل کی خرید و فروخت تھی، یہ امریکی ڈالر کے لیے ایک طرح سے ایٹمی حملہ تھا، اور امریکی بادشاہت کے لیے ایک طرح سے یہ خطرناک حملہ تھا. اس وجہ سے امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تاکہ چین جو ایران سے اپنی مقامی کرنسی یوان میں تیل خریدتا ہے وہ بند ہو جائے. اب دنیا کے اندر چین سب سے زیادہ تیل استعمال کرنے والا ملک ہے، اور چین جو تیل لیتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ڈالر کی بجائے یوان میں خریدے، کیونکہ اگر ڈالر میں چین تیل خریدے گا تو چین کو زیادہ سے زیادہ ڈالر حاصل کرنا پڑیں گے، اور اس کے لیے امریکی جو معیشت ہے یا امریکہ کی جو ڈالر کرنسی ہے اس کی مضبوطی ہوگی. تو چین چاہتا ہے کہ امریکی بادشاہت ختم ہو جائے. تو چین نے فیصلہ کیا کہ ہم جن ملکوں سے چیزیں خریدیں گے یا لین دین کریں گے اس میں اپنی کرنسی استعمال کریں گے. اگر آپ کو یاد ہو، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، جو برکس نیشن گروپ تھا اس نے کہا کہ ہمیں ایک مشترکہ نئی عالمی کرنسی ایجاد کرنی چاہیے ڈالر کے مقابلے میں، جس پر امریکہ کے کان کھڑے ہو گئے تھے. امریکہ بہت پریشان ہو گیا تھا. تو اب یہ جو یوان کرنسی میں معاوضے کا فیصلہ کیا ہے ایران نے، یہ امریکہ کے لیے ایک اور بڑا بم ہے. یعنی امریکہ پریشان ہو گیا ہے کہ جو تیل کے جہاز گزریں گے وہ یوان کرنسی میں وہ پیمنٹ کریں گے، تو یہ ڈالر کی ایک مرتبہ پھر توہین ہے اور ڈالر کے خلاف اعلان جنگ ہے. ناظرین کرام، یہ جو جنگ چل رہی ہے ایران امریکہ اسرائیل کی، یہ جنگ اکیلا ایران نہیں لڑ رہا ہے، اس کے پیچھے چائنا ہے، اس کے پیچھے رشیا ہے، اور یہ بات خود ٹرمپ بھی کہہ رہا ہے. مثلا BBC نے آج اپنی ایک رپورٹ میں لکھا کہ ٹرمپ نے خود مان لیا ہے کہ ہاں رشیا ایران کی ہیلپ کر رہا ہے. اور یہ بات تو امریکی حکومت پہلے ہی مان چکی ہے کہ چائنا ایران کی پش پر ہے، اور ایران کے جو میزائل جا کر اسرائیل میں لگے ہیں ان میں چین کی ہیلپ نہ ہوتی تو اتنی درستگی سے نشانے نہ لگتے، کیونکہ چین ریل ٹائم جو سیٹلائٹ
جو لوکیشن ہے یا تصاویر ہے، موومنٹ ہے، وہ ایران کو دیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جا کر درست طور پر نشانہ لگتا ہے۔ تو چین اور رشیا براہ راست اس جنگ میں شامل ہیں، اور اب تو خبریں آ رہی ہیں کہ شمالی کوریا بھی اس جنگ میں شامل ہو رہا ہے۔ شمالی کوریا نے آج 10 بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں، جس پر امریکی اتحادی جنوبی کوریا اور جاپان ہل کر رہ گئے ہیں۔ اب شمالی کوریا کے ایران سے بڑے گہرے تعلقات ہیں۔ شمالی کوریا نے 1990 سے ایران کو میزائل ٹیکنالوجی دینا شروع کر رکھی ہے، اور 2010 کے بعد سے ایرانی سائنسدان اور شمالی کورین سائنسدان نئے نیوکلیئر ویپنز بنانے کی تجرباتی مہم میں شامل رہے ہیں۔ باقاعدہ فوٹیجز ہیں، خبریں ہیں کہ ایرانی سائنسدان شمالی کوریا گئے اور شمالی کوریا کے سائنسدانوں کے ساتھ مل کر انہوں نے نئے ایٹمی دھماکے اور میزائلوں کے تجربات میں پارٹیسپیٹ کیا۔ تو اب جب کہ ایران پر حملہ ہوا ہے تو چین کو بھی پتہ ہے، روس کو بھی پتہ ہے کہ اگر آج ایران گر گیا تو پھر کوئی بھی دنیا میں روس اور چین پر اعتماد نہیں کرے گا، اور شمالی کوریا کو بھی پتہ ہے کہ اگر آج ہمارا دوست اتحادی ایران گر گیا تو کل پھر شمالی کوریا بھی امریکہ کے نشانے پر ہو سکتا ہے۔ اس لیے شمالی کوریا نے امریکہ کو پریشان کرنے کے لیے بیلسٹک میزائل ان کے اتحادیوں کی طرف داغنا شروع کر دیے ہیں۔ تو اس سے آپ اس جنگ کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جنگ صرف ریجنل وار نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل وار بن چکی ہے۔